बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम सेकंड ईयर का न्यू इंग्लिश का यूनिट नंबर 2 है, दी लास्ट लेसन। इसे हम कंप्लीट डिटेल से देखेंगे और इस यूनिट से क्या कुछ आपके साथ शेयर करूँगा ये आपने देखना है। सबसे पहले मैं इस यूनिट की आपको मैं कंप्लीट उर्दू में डिटेल बताऊँगा, समरी बताऊँगा। कोशिश करूँगा हर एक पॉइंट को, हर एक पहलू को इतनी वज़ाहत के साथ और इतनी आसान अल्फाज में बताऊँ कि अगर किसी किस्म का भी क्वेश्चन आता है तो उसी डिटेल में कवर हो जाएगा। दूसरे नंबर पे 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स विद उर्दू मीनिंग शेयर करूँगा। ऑप्शंस लिखे होंगे और राइट ऑप्शन को टिक किया होगा, जिस तरह बाकी यूनिट्स के आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं 10 शार्ट क्वेश्चंस जो बुक में मौजूद है, एक्सरसाइज के टॉपिक पे मौजूद हैं, वो 10 सवाल आपके साथ विद सोल्यूशन शेयर करूँगा। इन 10 सवालात के अलावा 5 आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा ताकि वो सवाल जो चैप्टर के अंदर से मिस कर दिए गए हैं वो 5 सवाल उनमें कवर अगर आप कर लेते हैं, टोटल 15 क्वेश्चन, तो इंशाल्लाह आपका ये पार्ट जो है यूनिट नंबर 2 कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगा। और इन क्वेश्चंस के आंसर ब्रिलियंट स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट और बिलो एवरेज स्टूडेंट तीनों को मेंटल कैपेबिलिटी को मद्देनज़र रखकर लिखा गया है। मैं इस यूनिट की समरी स्टार्ट करने से पहले सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने आज इस सबक को रट्टा नहीं लगाना, इसे समझना है। इसके अंदर बहुत बड़ा सबक छुपा हुआ है। अगर आप इसे समझ के पढ़ेंगे तो ना सिर्फ आपको सबक की अच्छी समझ आएगी, क्वेश्चन के आंसर भी आप दे सकते हैं, बल्कि आप नेक्स्ट अगर टीचर बनते हैं या किसी ऐसे लेवल पे जाते हैं जहाँ पे आप स्टूडेंट को मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, तो आप इस सबक की मिसाल दे सकते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पूरे यूनिट में जो बात बताई गई है, जो बात समझाई गई है, जो सबक दिया गया है, वो कितना मानी खेज़ है, वो कितना इम्पोर्टेंट है एज ए नेशन, कौम के लिए भी, फ़र्द के लिए भी, हमारे मुल्क के लिए भी। इस यूनिट के 2 मेन करैक्टर्स हैं, ठीक है, इस पूरी कहानी के। एक फ्रांस लड़का है जो स्टूडेंट है, लेज़ी स्टूडेंट है, ये हम सब की नुमाइंदगी करता है। वो लेज़ी स्टूडेंट जो अपनी कौम की, जो अपनी ज़ुबान की, जो अपनी सकाफ़त की या जो अपनी आज़ादी की परवाह नहीं करते। और दूसरी तरफ वो टीचर मिस्टर हैमल जो बार बार बच्चों को समझा रहा है, जो बार बार अपनी ज़ुबान की, अपनी सकाफ़त की, अपनी तहज़ीब की, अपने मुल्क की आज़ादी की कदर सिखा रहा है। लेकिन उस वक्त कोई कदर करने वाला नहीं है। लेकिन वो वक्त भी आता है जब उसका मुल्क, उसका शहर ये छीन लिया जाता है। अब उस मुल्क में उनका आखिरी दिन है, उस शहर में उनका आखिरी दिन है। उस आखिरी दिन में क्या सबक वो पढ़ा रहा है, और वो लेज़ी स्टूडेंट जो कभी उसका सबक लेने को तैयार ही नहीं थे, उन्हें बेचैन होकर और कितनी बेताबी के साथ अपने उस्ताद का सबक सुनने के लिए बैठे हैं। लेकिन अफसोस कि आज उनके सबक का आखिरी दिन है। इस यूनिट को पढ़ाने से पहले आपने याद रखना है इसका बैकग्राउंड जो है, फ्रैंको पर्शियन वार याद रखना है। ये जो फ्रांस है और पर्शिया, इन दोनों की आपस में जंग जो है 1871 का ये दौर है। ये एक लड़ाई के बैकग्राउंड में लिखी गई है। इस लड़ाई में क्या हुआ कि फ्रांस ने अपने 2 शहर लोरेन और अल्सीस के नाम से जो शहर थे वो खो दिए उसने। अब उन शहरों पे जर्मन का कब्ज़ा था और आज लास्ट डे है और ये खबर चल पड़ी है कि जितने भी यहाँ पे फ्रेंच हैं आज से उनकी ज़ुबान ख़त्म है। आज से यहाँ पे जर्मन का रूल है और यहाँ पे जो लोग भी आएंगे, जो लोग भी स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, टीचर यहाँ पे जर्मन पढ़ाएंगे और जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज को सीखेंगे। फ्रेंच लैंग्वेज जो है उसे ख़त्म कर दिया गया है। इसी वाक़े की मुनासबत से ये लेसन लिखा गया है। इस लेसन की कितनी इम्पोर्टेंट है वो शायद एक आज़ाद मुल्क उतनी कदर इसकी ना जान सके, लेकिन उसके मुकाबले में वो मुल्क जो किसी के कब्ज़े में है, वो मुल्क जो आज़ादी की जंग लड़ रहा है, या वो शहर या वो इलाका जो किसी के ज़ेरे सरपरस्ती में आता है, आप उनसे जाके पूछे ज़ुबान की शनाख्त क्या होती है। आप उनसे जाके पूछे उनकी सकाफ़त, उनकी कौमियत, उनकी तहज़ीब, उनका जो गुरूर है, उनकी जो आज़ादी है, उसकी क्या कदर व कीमत है। आप अगर एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं तो जब भी आप किसी दूसरे मुल्क का वीज़ा लगा के जाते हैं तो जो आपके पास पासपोर्ट है, जो आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है, वो आपके मुल्क की शनाख्त है। वो दिखाता है कि आप फ़लाँ मुल्क के शहरी हैं या फ़लाँ मुल्क के रहने वाले हैं। अगर मैं मिसाल दूं कि अगर आपके पास ये शनाख्त हो ही ना, अगर आपके पास अपनी ज़ुबान हो ही ना, अगर आपके पास अपना पासपोर्ट हो ही ना,
تو پھر آپ کی کیا حالت ہو دوسرے ملک کے اندر، آپ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہوں، یا آپ کتنے بے بس ہوں، آپ کتنے لاچار ہوں، یا آپ اپنی آزادی کے لیے یا اپنے حقوق کے لیے، اپنی ثقافت کے لیے، اپنی زبان کے لیے کس طرح لڑ رہے ہوں، یہ آپ ان سے جا کے پوچھیں جو اس وقت آزادی کی جنگ کی لپیٹ میں ہیں، جو اس وقت محکوم قوم بن کے دوسروں کے آگے یا دوسروں کی زیر سرپرستی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ لیسن لکھا گیا ہے۔ وہ فرینچ، وہ فرانسیسی جو کبھی اپنے ٹیچر کی بات سنا ہی نہیں کرتے تھے، وہ فرانسیسی جو اپنی زبان، اپنی شناخت، اپنی ثقافت کی کبھی پہچان کیا ہی نہیں کرتے تھے، اور آج جب ان پہ جرمن قابض ہو گئے ہیں، اور آج جب جرمنی والوں نے ان کے 2 شہروں پہ قبضہ کر لیا ہے اور یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ آج کے بعد یہاں پہ فرانسیسی ختم ہو گئی ہے، آج کے بعد جرمن رول ہوگا، جرمن والے وہی سب کچھ ان کی کرتا دھرتا جو کچھ بھی وہ کریں گے، یا جس طرح کی وہ زندگی گزاریں گے، یا جس طرح کا وہ قانون نافذ کریں گے وہی قانون چلے گا، فرینچ کی ویلیو ختم ہو گئی ہے۔ تب یہ لوگ جو فرانسیسی ہوتے ہیں اپنی زبان کی، اپنی شناخت کی، اپنی ثقافت کی اہمیت کو پہچانتے ہیں۔ اس یونٹ کے ٹوٹل 20 پیراگراف ہیں، میں ہر پیراگراف کو کوشش کروں گا ہر پوائنٹ کو اس میں بتاؤں تاکہ اسٹوڈنٹ کو ٹیکسٹ ریڈ نہ کرنا پڑے، آپ یہ سمجھ لیں کہ مکمل ٹیکسٹ کو آپ کو میں پوری وضاحت کے ساتھ بتانے والا ہوں، ہر پیراگراف کو الگ الگ ایکسپلین کروں گا تاکہ کسی قسم کے بھی سوال کو آپ جواب دینے کے قابل ہوں۔ پیراگراف نمبر 1، فرانس آپ نے یاد رکھنا ہے، جو لڑکا اسٹوڈنٹ ہے یہ ہم سب کی نمائندگی کرتا ہے، ہر اس قوم کی نمائندگی کرتا ہے جنہیں اپنی زبان کی، اپنی شناخت کی، اپنی ثقافت کی، اپنے ملک کی اور اس ملک کی جو آزادی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ فرانس لڑکا جو ہے کلاس میں سب سے دیر سے جاتا ہے، اس کا ٹیچر ہمیشہ اسے ڈانٹتا ہے اور اسے یہ بات کہتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ تمہیں اس بات کی قدر ہوگی، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح اس بات کو ٹال دیتا ہے۔ اور اس صبح بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ دیر سے اٹھا اور دیر سے اسکول کے لیے نکلا، اور اسے اس بات کا خوف تھا کہ شاید مسٹر ہیمل جو اس کے ٹیچر ہیں وہ کیا کریں گے کہ آج کے جو سوالات کریں گے یا آج کا جو سبق پڑھائیں گے اس پہ اسے ڈانٹ پڑے گی، لیکن اس کے خیال میں یہ ایک روز کا معمول ہے، روز کی دیری ہونا اس کے لیے ایک عام سی روٹین تھی، ایک عادت بن چکی تھی۔ اور آج جب وہ اسکول کی طرف جا رہا ہے تو رستے میں دیکھ رہا ہے جنگل پہ پرندے جو ہیں وہ چہچہا رہے ہیں، آزادی سے چہچہا رہے ہیں، یا وہ مل والوں کو کام کرتا دیکھتا ہے، یا جو موسم ہے وہ انتہائی گرم اور خوشگوار بھی تھا، تو اس موسم کو لے کے وہ کہتا ہے کیوں نہ اس موسم کو انجوائے کیا جائے۔ وہ دیکھتا ہے فوجیوں کو جو اپنی مشقیں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اسے بڑی پرکشش لگتی ہے کہ یہ بھی تو آزادی ہے نا، ملوں والے اپنا کام کر رہے ہیں، پرندے آزادی سے آگے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ ان فوجیوں کو دیکھا جائے تو یہ اپنی اپنی مشقوں میں مصروف ہے، ہر بندہ اپنی زندگی انجوائے کر رہا ہے، اور ہم جو ہیں ہمیں روز اسکول کے لیے جانا پڑتا ہے، ہمیں روز کلاس لینی پڑتی ہے، اور جا کے ہمیں فرینچ سکھائی جاتی ہے۔ ان سب باتوں سے وہ تھوڑا سا چڑا ہوا بھی ہے، بھی اسکول جانے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، اسکول کی طرف وہ روا دواں ہے۔ پیراگراف نمبر 2 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک بلیٹن بورڈ جو رستے میں آتا ہے، بلیٹن بورڈ اسے آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہر قسم کی خبریں اچھی بری یہاں پہ ملتی ہیں، اور فرانس کے خیال میں یہاں سے ہمیشہ جنگ کے بارے میں جو بھی خبر ملی ہے وہ بری خبر ہی ملی ہے، یا آفیشیل آرڈرز جو سرکاری دستاویزات ہوتے ہیں، جو سرکاری حکم نامے ہوتے ہیں، وہ سارے اسی جگہ پہ موصول ہوتے ہیں، اور آج بھی وہاں پہ حسب معمول رش ہے، لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، شاید کوئی خاص خبر چھپی آج، لیکن چونکہ اسے ان سب باتوں میں دلچسپی نہیں ہے تو ان سب کو نظر انداز کر کے وہاں سے گزر جاتا ہے۔ آگے آپ نے یاد رکھنا ہے اس نام کو، واچر جو ہے یہ لوہار ہے، اس کا طنز ایک طنزیہ جملہ یہ اس بچے کو کہتا ہے، جو صرف اس بچے پہ نہیں پوری اس قوم پہ یہ طنز کیا گیا ہے جو لیزی ہے، جو اپنے وقت کی، جو اپنی زبان کی یا جو اپنی آزادی کی قدر نہیں کرتی۔ اسے بھی اس بات کی خبر ہے کہ یہ لڑکا روز سکول دیر سے جاتا ہے، طنز کر کے کہتا ہے بیٹے اتنی بھی کیا جلدی ہے، سکول کون سا آپ کا اتنا دور ہے، آپ آرام سے پہنچ جاؤ گے۔ اس کی بات کو بھی نظر انداز کر کے اپنے موڈ میں، اپنے ایک طرز میں وہ سکول کی طرف جا رہا ہے، آگے جاتا ہے، جب سکول کے پاس پہنچتا ہے تو عجیب سا اسے ٹھٹکا لگتا ہے، تھوڑا سا حیران ہوتا ہے کہ یہ وہی سکول ہے جہاں پہ ہمیشہ شور ہوا کرتا تھا، بچوں کا شور ہوتا تھا، استاد کے ہاتھ میں ایک پیمانہ ہوا کرتا تھا، اور اس پیمانے کو پڑھانے کے لیے اور بینچ پہ مارنے کے لیے، بچوں کا شور کم کرنے کے لیے اسے استعمال کیا کرتا تھا، اور آج وہ پیمانہ بھی بالکل خاموش تھا، اس پیمانے کی بالکل آواز نہیں آ رہی تھی۔ فرانس کیا کرتا ہے، یہ کھڑکی سے اپنے ہم جماعتوں کو دیکھتا ہے، سارے اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں،
اور اپنے استاد کی طرف اس کی نظر جاتی ہے تو وہ اپنے بازوؤں کے اندر اسی لوہے کے پیمانے کو دبائے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر چہل قدمی کر رہے ہیں. شاید وہ کچھ پڑھا بھی رہے تھے. اب یہ ہلکا سا دروازہ کھولتا ہے اندر جانے کے لیے اور اس وقت وہ انتہائی شرمندگی کے عالم میں ہوتا ہے. لیکن جب آگے جاتا ہے تو اسے اور زیادہ حیرانگی اس بات کی ہوتی ہے. آج اس کا استاد بجائے غصہ کرنے کے، بجائے ڈانٹنے کے، بڑے دھیمے اور آہستہ سے لہجے میں اسے کہتے ہیں فرانس آپ ایسے کرو، اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاؤ، آج تو ہم آپ کے بغیر ہی سبق شروع کرنے والے تھے. فرانس استاد کے لہجے میں بڑا حیران ہوتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. جب اس کی نظر استاد کی طرف جاتی ہے بڑے شاندار لباس میں، اور یہ شاندار لباس ان کا اس دن ہوا کرتا تھا جب اسکول میں معائنہ کیا کرتے تھے یا بچوں کو انعام دینا ہوتا تھا. لباس کیا تھا؟ سبز کوٹ انہوں نے پہنا ہوتا تھا، جالر والی قمیض تھی اور چھوٹی کالی ریشمی ٹوپی جس پہ کڑھائی ہوا کرتی تھی. وہ لباس ان کا بڑا ہی شاندار لباس تھا اور آج شاید کوئی اسپیشل ڈے تھا، اسی لیے اس کے استاد جو تھے اتنے زبردست لباس میں آئے تھے. اب فرانس کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے، ہیزیٹیٹ کر رہا ہے، تھوڑا ہچکچا رہا ہے لیکن پوچھ نہیں رہا. اب جیسے اس کی نظر اپنی کلاس روم میں پڑتی ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ آج اس کے ہم جماعت نہ صرف اسٹوڈنٹ بلکہ آس پاس کے جو پڑوس والے تھے، جو گاؤں والے تھے، جو بوڑھے تھے، جو جوان تھے، وہ سارے آج کلاس میں جمع ہے. فرانس زیادہ حیران اور پریشان اس بات پہ ہے کہ اس کے گاؤں کا بوڑھا شخص ہاؤزر نام کا وہ بھی آج سبق لینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. دیہات والے گاؤں والے لوگ جہاں پہ کیا کر رہے ہیں اور وہ بوڑھا شخص اور اس عمر میں اسے سبق لینے کی کیا پڑی تھی، آج وہاں جماعت کے اندر کیوں موجود تھا. اپنی کاپی اپنی اینکیں وہ سیدھے کر کے استاد کے لیکچر کو بڑے شوق اور بڑی بےتابی کے ساتھ وہ نوٹ کر رہا تھا. وہ بڑا حیران ہے لیکن اس کی حیرانی اس کا ٹیچر ہیمل جو ہے وہ اسے ختم کرنے والے ہیں. مسٹر ہیمل یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ میرے بچوں یہ سبق آج ہمارا آخری سبق ہوگا. آج جو کچھ بھی میں آپ کو پڑھاؤں گا یہ آج آخری دفعہ پڑھاؤں گا. آپ لوگ مجھے آخری دفعہ دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو آج آخری دفعہ دیکھ رہا ہوں. آج جو آپ فرانسیسی زبان سیکھیں گے یہ ہمارا آج کا سبق آخری ہوگا. کل آپ کا نیا استاد آئے گا اور وہ آپ کو فرانسیسی سبق کے بجائے جرمن سبق پڑھائے گا. آج سے فرانسیسی آپ لوگوں کے لیے ختم ہو گئی ہے. اب یہ الفاظ جیسے فرانس سنتا ہے تو اس پہ ساری حقیقت عیاں ہو جاتی ہے. وہ بلٹن بورڈ میں جو لوگ اکٹھے باتیں کر رہے تھے وہاں پہ کیا خبر تھی ابھی اسے اندازہ ہو جاتا ہے. شدید دھچکے میں ہے، شدید وہ حیرانی اور پریشانی کی حالت میں ہے کہ یہ یکدم سے کیا ہو گیا. بدبخت لوگ ٹاؤن ہال میں انہوں نے یہی تو لگایا ہوا تھا. تب اسے ذہن میں آتا ہے پھر آخری فرانسیسی سبق آج کیا میں آخری دفعہ اپنے ٹیچر سے ملنے والا ہوں؟ کیا میں مزید نہیں سیکھ پاؤں گا؟ کیا اب مجھے یہاں پہ مزید نہیں رکنا ہوگا؟ یا میں رکوں گا تو صرف میں آج فرانسیسی کے بجائے نیکسٹ میری زندگی میں جرمن لینگویج داخل ہونے والی ہے. اب اسے اس بات پہ دکھ ہو رہا ہے میں نے اپنے سبق کیوں نہیں یاد کیے، میں پرندوں کے انڈے کیوں تلاش کرتا رہا، میں اپنی زندگی میں بجائے اسکول میں پڑھنے کے میں دریا میں ہی جا کے کیوں پھسلتا رہا. آج وہ کتابیں جن سے وہ جان چھڑانا چاہتا تھا وہ کتابیں بوجھ کے بجائے اسے بہت زیادہ ہلکی محسوس ہو رہی تھی. وہ چاہ رہا تھا کہ جس طرح بھی ہو مجھے آج سارے کا سارا نالج ٹرانسفر ہو جائے. اسے اپنے دوستوں کی تاریخ، اس کی جو گرامر پڑھائی جاتی تھی، اسے جو سبق دیے جاتے تھے، ان سب کو چھوڑ دینے پہ شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا تھا. اب کہہ رہا تھا کہ اسے یہ ذہن میں آ رہا تھا مسٹر ہیمر جو کہ آج شاید آخری دفعہ ان سب سے ملنے والے ہیں، اب آج کے بعد نہ میں انہیں دیکھ پاؤں گا نہ وہ دوبارہ کبھی سکول میں آئیں گے. اور جتنی ہمدردی ان کی سکول کے ساتھ تھی، 40 سال سے وہ اس سکول میں سرو کر رہے تھے. اسے سارا سمجھ آ گیا کہ یہ سارے گاؤں والے کیوں یہاں پہ اکٹھے ہو گئے. اسے سمجھ آ گئے بوڑھے لوگ جو تھے پچھلے کمرے میں وہ کیوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، کیوں اس عمر میں آ کے وہ سبق کو سیکھنا چاہتے تھے. اور دیکھا جائے فرانس کے ساتھ ساتھ ہر فرانسیسی جو یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا وہ سارے افسردہ دکھائی دے رہے تھے. سارے اس وقت ان کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے. استاد بھی زندہ دلی کے ساتھ، اور چونکہ انہوں نے آج کے سبق کو انتہائی جوش و خروش کے ساتھ پڑھانا تھا،
اور اس استاد کی یہ کوشش تھی جو ساری زندگی ان سب کو اس کلاس میں لانا چاہتا تھا، فرانسیسی زبان سکھانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت کوئی بھی فرانسیسی زبان سیکھنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ اور جب آج سب کو پتہ چلا کہ آج اسکول کا آخری دن ہے، آج فرانسیسی زبان سیکھنے کا آخری دن ہے، آج گاؤں کا ہر سمجھدار شخص جو یہ جانتا تھا کہ فرانسیسی زبان ان کے لیے کتنی اہمیت والی ہے، وہ سارے آج کلاس میں موجود تھے کہ اس کلاس کے مختصر ترین دورانیے میں آج وہ فرانسیسی زبان پوری سیکھ کے جائیں گے۔ اور ادھر استاد جو پڑھا رہا تھا اس کی بھی پوری کوشش تھی کہ آج اس مختصر ترین لیکچر میں جتنا زیادہ سے زیادہ نالج ہو سکتا ہے بچوں میں ڈیلیور کروں۔ ان تھوڑے وقت میں کتنا نالج ڈیلیور کیا جا سکتا تھا، انہی سوچوں میں فرانس گم ہوتا ہے تو اسے اپنے ٹیچر ہیمل کی آواز آتی ہے جو یہ اناؤنس کرے، اعلان کرے کہ اب آگے سبق کی جو ریڈنگ ہے وہ فرانس کرے گا۔ فرانس ڈرتا ڈرتا ہچکچاتا اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ کبھی اس نے فرانسیسی زبان سیکھنے کی، ریڈنگ کی، تلفظ کی کبھی اس نے کوشش ہی نہیں کی تھی، اور آج وہ شدت سے چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسا ہو جائے کہ مجھے ساری فرانسیسی زبان میرے اندر ضم کر دی جائے، میں سب کچھ سیکھ جاؤں۔ استاد کی طرف دیکھتا ہے، ہڑبڑاتا ہے، اور جب ریڈنگ کرنے کے لیے پہلا لفظ ہی ہاتھ رکھتا ہے تو اسی لفظ پہ پھنس جاتا ہے۔ اس نے اس طرف دھیان دیا ہو تو اسے آج سبق پڑھنا آئے نا۔ بینچ کو زور سے پکڑا ہوا ہے، دل اس کا زور زور سے دھڑک رہا ہے، شرمندہ ہے، اوپر دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہے کہ مسٹر ایمل کو دیکھ کے کوئی جواب دے سکے۔ مسٹر ایمل خود آج جو کہ سارا نالج ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، انہیں آج شدید شرمندگی کا سامنا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی کوشش کی ہے بچوں کو سکھانے کے لیے، گاؤں والوں کو اسکول بلانے کے لیے، لیکن آج جب وہ سارے سیکھنا چاہتے ہیں تب وقت گزر چکا ہے۔ فرانس کو وہ نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا میں آج تمہیں نہیں ڈانٹوں گا، چھوٹے فرانس تمہیں بہت برا لگ رہا ہوگا، دیکھو یہ کیسے ہے، ہر روز ہم خود سے کہتے ہیں کہ ارے میرے پاس تو وقت بہت سا ہے، میں آج ہی تو کل سیکھ لوں گا، اب تم دیکھو کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں، کل کرتے کرتے آج ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہو چکا ہے۔ آج ہمارے دونوں شہر یہاں پہ جرمن سیکھنے کے لیے ریڈی ہو چکے ہیں، آج یہ ہمارا آخری سبق ہے۔ اب کیا ہوگا کہ وہ سیکھنے کو کل پر ٹال دیتے تھے، لیکن آج وہی لوگ جو کل پہ ٹالتے تھے آج وہی سارے شرمندہ ہو کے اور سارے بے بس ہو کے اس کلاس کے اندر اکٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن تم خود کو فرانسیسی کہتے ہو اور تم اپنی زبان کو، اپنی ثقافت کو، اپنی شناخت کو، اپنی آزادی کو اس وقت پہچان نہیں سکے جب تمہارے پاس یہ سب کچھ تھا۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج سب کچھ ہم سے چھین لیا گیا ہے، آج صرف ملامت کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا۔ وہ مزید اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس میں شاید تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، تمہارے والدین ہی نہیں چاہتے تھے کہ تم فرانسیسی زبان کی طرف جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں تو مل میں کام کروانا تھا، وہاں سے 4 پیسے بھی مل جائیں گے۔ اکثر گاؤں کے والدین یہی سوچ ہوتی ہے کہ بجائے تعلیم کے بچے کو روزگار کی طرف لگائیں، 4 پیسے تو کما کے دے گا، تعلیم سے کیا حاصل ہوگا۔ آج اسی بات کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی تھی، آج فرانسیسی زبان ان سے چھین لی گئی تھی، آج کے بعد انہیں مجبور کر دیا گیا تھا کہ اپنی زبان کو چھوڑ کے، اپنی زبان کو مٹا کے آج دوسرے کی زبان کو وہ پروموٹ کریں گے۔ کہتا ہے اس میں میرا قصور بھی ہے کہ اس وقت میں جب مچھلی پکڑنے کا دن ہوا کرتا تھا میں بچوں کو چھٹی دے دیا کرتا تھا، اس میں ہم سب قصوروار ہیں، ہم سب نے اپنے وقت کو ضائع کیا ہے، اس کی ہمیں قدر نہ ہو، اکثر وہ چیز ہم سے چھین لی جاتی ہے۔ فرانسیسی زبان کے بارے میں بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اپنے ملک کی زبان ہے، ہر شخص کو اپنے ملک سے اور اپنی ملک کی ثقافت سے، اس کی زبان سے محبت ہوتی ہے، لیکن اسے برقرار کوئی رکھتا ہے۔ مسٹر ایمل اپنی خوبصورت زبان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی خوبصورت ترین زبان ہے، سب پہ واضح ہے، سب سے منطق کے حوالے سے سب سے اوپر زبان ہے، اسے ہمیں محفوظ رکھنا چاہیے تھا، اسے ہمیں کبھی بھولنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ جب لوگ غلام بنا لیے جاتے ہیں، جب تک وہ اپنی زبان سے مضبوطی سے جڑے رہتے ہیں تو تب تک وہ کبھی غلام نہیں بن سکتے۔ جب تک کوئی شخص اپنی ثقافت سے، اپنی پہچان سے جڑا رہتا ہے تب تک کو کوئی بھی اسے غلام نہیں بنا سکتا۔ غلام کب بنتے ہیں؟ جب آپ کسی کے زیر سرپرستی میں آتے ہیں، جب آپ محکوم قوم بن جاتے ہیں، جب آپ کسی کے انڈر کام کرتے ہیں تو پھر آپ سے آپ کی زبان چھین لی جاتی ہے، آپ سے آپ کی شناخت چھین لی جاتی ہے، آپ سے آپ کی ثقافت چھین لی جاتی ہے، آپ کی آزادی چھین لی جاتی ہے۔
ایون کہ آپ کا ملک، آپ کا شہر، آپ کا علاقہ آپ سے چھین لیا جاتا ہے، تب آپ اس ملک کی ثقافت کو اپنانا، اس ملک کی زبان کو پروموٹ کرنا، اس ملک کے مطابق، اس کے رول ریگولیشن کے مطابق، اس ملک کی قانون سازی کے مطابق جینے کے لیے پابند کر دیے جاتے ہو، تب آپ ذہنی طور پہ غلام بنا دیے جاتے ہو۔ اور آج فرانس کے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی ہوا ہے۔ لوگوں نے اپنی زبان کی، اپنے ثقافت کی، اپنے رسم و رواج کی، اپنے ملک کی قدر نہیں کی، آج وہ چیزیں ان سے چھین لی گئی ہیں۔ دوسری طرف فرانس کو دیکھیں، جسے یہ سارا سبق بورنگ لگتا تھا، پوری کلاس میں سناٹا چھایا ہوا ہے، ہر بوڑھا، بچہ، جوان ان کی باتوں کو بڑے غور سے سن رہا ہے، اور آج جو سبق مسٹر ہیمل پڑھا رہے ہیں، شاید وہ ہر ایک کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ رہا ہے۔ اب وہ سبق آج فرانس کو بھی بہت ہی زیادہ آسان لگ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ اتنا آسان سبق تھا کہ مجھے آج اس سے زیادہ آسان سبق پوری زندگی میں کوئی نہیں لگا تھا۔ وہ آج کے سبق کو سننا چاہتا تھا، وہ آج ہر ایک چیز کو نوٹ کرنا چاہتا تھا، ہر ایک چیز کو اپنے اندر سما لینا چاہتا تھا، ہر ایک چیز بڑے صبر کے ساتھ جو اس کے ٹیچر نے سمجھائی تھی، وہ چاہ رہا تھا کہ ہر ایک چیز کو آج وہ مکمل طور پہ سیکھ کے جائے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ آج اس کے پاس وقت جو دیا گیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ مسٹر ہیمل نے گرامر پڑھائی، بچوں کو سکھائی، مجمع نے ساری بڑے غور و غوض کے ساتھ سنی، ہر ایک بڑا پرعزم، بڑا پرجوش کلاس میں دکھائی دے رہا تھا۔ سب نے بڑی خاموشی کے ساتھ اس لیکچر کو سنا، اور اس پوری کلاس میں جو ایک ہی آواز آ رہی تھی وہ کاغذ پر قلم کے چلنے کی آواز تھی۔ کسی نے بھی ایک دوسرے کی طرف توجہ نہیں تھی، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کلاس ہے۔ پتہ چل رہا تھا کہ شاید بہت ہی زیادہ ڈسپلنڈ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو کبھی کلاس میں بڑے شور کیا کرتے تھے، ڈیسک کو بجایا کرتے تھے، جو کبھی غور ہی نہیں کیا کرتے تھے، آج ان کی توجہ بورڈ کی طرف سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ ایسا کچھ ہو گیا تھا۔ آج وہ سب چاہ رہے تھے کہ سب کچھ ہم سیکھ کے جائیں۔ ایون کہ فرانس کہتا ہے کہ کلاس کے اندر کچھ کیڑے اڑ کے آئے، لیکن کسی نے ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ کبوتروں کی آوازیں بھی آئیں، لیکن آج سب کچھ بلا کے سارے اس سبق کو سیکھنے پہ لگے ہوئے تھے۔ وہ سبق، وہ فرانسیسی سبق، وہ فرانسیسی زبان جس کی طرف کسی نے توجہ بھی نہیں دی تھی، لیکن آج سارے چاہ رہے تھے کہ کچھ ایسا ہو کہ ایک ہی دن میں پوری کی پوری فرانس کی جو زبان ہے وہ اسے سمجھ جائیں، اس پہ عبور حاصل کر لیں، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ اب وہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی اپنی پڑھائی میں لگا رہا، اور جب میں نے اپنے ٹیچر کی طرف دیکھا تو وہ بیچارے بڑے بے سکت سے ہو کے، بے جان سے ہو کے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، جیسے ایک شخص مکمل طور پہ ہار چکا ہوتا ہے، جو ایک سٹرگل کر کے، کوشش کر کے، ہر ایک طرح سے اپنی طرف سے پوری محنت اور پوری لگن کے ساتھ پڑھانے پہ مشغول تھا۔ آج وہ شاید ہمت ہار کے بیٹھا ہوا تھا۔ 40 سال کا عرصہ انہوں نے اسکول میں گزارا تھا، اور اس 40 سال میں انہوں نے ایک ہی تلقین کی تھی کہ اپنی زبان کو سیکھو، اپنی شناخت کو سیکھو، اپنی پہچان کو سیکھو، اپنی آزادی کو پہچانو۔ لیکن تب کسی نے ان کی بات کو نہیں سنا تھا، اور آج سارے ان کی بات کو سننے پہ لگے ہوئے تھے، آج سارے ان کے لیکچر کو نوٹ کر رہے تھے۔ وہ کہتا ہے ٹیچر کی طرف دیکھا، تھکے آ رہے سے تھے، اب اسکول کی طرف دیکھیں تو یہ شاید یہ سکول اور اس سکول سے جڑی ہر ایک چیز مسٹر ہیمل سے پہچان رکھتی تھی۔ 40 سالوں سے وہ وہی اسی جگہ پر تھے، اپنے باغ کے ساتھ کھڑکی کے باہر اپنے کلاس کے سامنے بالکل ویسے کے ویسے ہی تھے جیسے آج تھے۔ اب بینچ اور ڈیسک جو ان کے دور میں آئے تھے وہ گھس گھس کے بالکل پلین ہو چکے تھے۔ پہلے پتہ ہے کھردرے ہوتے ہیں، اور بچوں نے بیٹھ کے انہیں بالکل پلین کر دیا تھا۔ باہر اخروٹ کے درخت لگے ہوئے تھے، اور وہ بیلیں جو کبھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لگائی تھی، ہر ایک چیز کو اس سکول کی ہر ایک تزئین و آرائش میں انہوں نے جو اپنا حصہ ڈالا تھا، اس سکول کو خوبصورت بنایا تھا، وہ سب بیلیں پیڑ پودوں والی جوان ہو چکی تھی، اور کچھ بیلیں تو چھت تک پہنچ چکی تھی۔ اور ہر ایک وہ چیز جو پچھلے 40 سالوں سے اس سکول کو شاندار اور خوبصورت بنانے کے لیے انہوں نے کی تھی، ان سب کو کوئی شخص کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہے، جسے انہوں نے اپنا گھر بنا لیا تھا، ایون کہ اپنی رہائش بھی اسی سکول کے اندر رکھی ہوئی تھی، اوپر والے پورشن میں رہتے تھے، اور اس سکول کو اپنا جسم کا ایک حصہ بنا لیا تھا۔ اب اسی حصے سے الگ ہو کے آج انہیں جانا تھا۔ آج شاید ان کا دل اندر سے شدید ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ آج نہ صرف
اس پیارے سکول کو جس سے انہیں شدید محبت تھی، بلکہ اس شہر کو اور اپنے ملک کو جسے وہ شدت کے ساتھ چاہتے تھے، ان سب پیاری یادوں کو لے کر اس ملک سے روانہ ہونا تھا۔ فرانس انہی باتوں میں گم ہوتا ہے اور ساتھ ہی چرچ کی گھنٹی بجتی ہے اور کلاس کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پرشین جو سولجرز ہیں وہ سگنل دے رہے ہیں کہ آج سے فرانسیسی زبان، بلکہ ابھی سے فرانسیسی زبان کا دور ختم ہوا، اب جرمن لینگویج یہاں پہ پڑھائی جائے گی، یہاں پہ سنی جائے گی، یہاں پہ سکھائی جائے گی۔ سب کو پتہ آج ہمارا آخری دن ہے اور ہر شخص جو ہے وہ فرانسیسی زبان کے ہجے جوڑ توڑ کرنے میں مصروف ہے۔ آج وہ سارے چاہ رہے کہ کسی طرح توڑ کر کے ہم اس زبان کو پڑھنا، اس زبان کو بولنا، اس زبان کو سیکھ جائیں، لیکن آج وقت ختم ہو چکا ہے۔ مسٹر ہیمل جو ہوتے ہیں وہ اپنی کرسی پر آرام سے اٹھتے ہیں اور ان کی جو آواز ہوتی ہے وہ ان میں کپ کپی آ جاتی ہے، کپ کپاہٹ آ جاتی ہے، کانپ جاتے ہیں۔ شدید محبت والے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، کہتے ہیں میں، لیکن ساتھ ان کا گلا جو ہوتا ہے وہ بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ مزید نہیں بول سکتے۔ ہمت کر کے اٹھتے ہیں، بلیک بورڈ کی طرف جاتے ہیں اور چاک سے وہاں پہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ یہ جملہ وہاں پہ جا کے لکھتے ہیں، ویو لے فرانس۔ یہ فرینچ لینگویج میں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے لانگ لیو فرانس۔ میں نے اپنا سارا کام، اپنی ساری مشقت، اپنی ساری محنت، میں نے اپنی پوری ہمت کے ساتھ آپ لوگوں کو یہاں پہ بلایا ہے، یہاں پہ میں نے آپ کو سکھانے کی کوشش کی ہے، لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو یہاں پہ الوداع کہنے آئے ہیں۔ آج کے بعد شاید ہم ملاقات نہ کر سکیں۔ اب اس ملک کے ساتھ، اس فرینچ لینگویج کے ساتھ محبت کے اظہار کے لیے جتنا بڑا ہو سکتا ہے اس جملے کو بلیک بورڈ پہ لکھتے ہیں۔ ذرا سا اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، سسکتے ہیں، رکتے ہیں اور ساتھ ہی اپنا سر جو ہوتا ہے وہ دیوار کی طرف جھکا لیتے ہیں۔ ہر ایک بندہ وہاں پہ خاموش تماشائی بنا ایک دوسرے کی طرف ہکا بکا جس طرح اندھے ہوتے ہیں ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں، سکول ختم ہوا، آپ لوگ یہاں سے اب جا سکتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا دی لاسٹ لیسن۔ امید ہے کہ اس کا جو چھپا مطلب ہے، اس کا جو چھپا معنی ہے وہ آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا۔ اپنی زبان کی، اپنی آزادی کی، اپنی شناخت کی، اپنی ثقافت کی، اپنی تہذیب کی قدر جو ہوتی ہے وہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے کہ زندہ قوموں کی شناخت، ان کی پہچان، ان کی ثقافت سے، ان کی زبان سے، ان کے ملک سے ہوا کرتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہماری قومی زبان اردو ہے، ہماری شناخت اردو ہے، ہماری پہچان، ہمارا ملک، ہمارا پاکستان ہے، لیکن پروموٹ کس کو کیا جا رہا ہے؟ انگریزی زبان کو۔ جسے انگریزی زبان زیادہ اچھی لکھنی، پڑھنی، سمجھنی، سمجھانی آتی ہے، وہی شخص زیادہ پڑھا لکھا مانا جاتا ہے، اسی کو پڑھا لکھا گردانا جاتا ہے۔ میں یہاں پہ چائنا کی مثال کو لازمی شامل کروں گا۔ آپ پورے چائنا کے اندر گھوم پھر لیں، وہاں پہ آپ کو گنتی کے لوگ ایسے ملیں گے جو شاید انگلش زبان کو لکھنا پڑھنا جانتے ہوگے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی مادری زبان، اپنی پہچان، اپنی زبان کو فوقیت دی ہے۔ جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ اپنی زبان میں پڑھائی جاتی ہیں۔ چھوٹے لیول سے پی ایچ ڈی لیول تک سب زبانیں ان کی چائنیز لینگویج میں ہوتی ہے۔ الگ بات ہے کہ کوئی چائنیز کسی دوسری یونیورسٹی میں جا کے، کسی اور ملک کی دوسری یونیورسٹی میں جا کے وہاں پہ انگلش لینگویج کو پڑھے یا سیکھے، لیکن چائنا کے اندر اپنے ملک میں چائنیز زبان کو ہی فوقیت دی جاتی ہے، چائنیز زبان کو ہی پریفر کیا جاتا ہے، چائنیز زبان کو ہی پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو زندہ اور آزاد قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے ملک کی پہچان اپنی ثقافت سے، اپنے رسم و رواج سے، اپنی زبان سے ہی کیا کرتے ہیں۔ لیکن جیسا تیسا بھی ہے، یہ ہمارا ملک ہے، ہماری پہچان، ہماری ثقافت، ہماری جو شناخت ہے وہ اسی ملک سے جڑی ہوئی ہے۔ جیسا بھی ہے، ہمیں ہی اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں ہی اس ملک کو آگے بڑھانا ہے، ہمیں اس ملک کو ترقی کی جانب گامزن کرنا ہے۔ اس سبق کے جو اندر چھپا مطلب ہے وہ یہی ہے کہ اپنی شناخت بنائیں، اپنی پہچان بنائیں، اپنی زبان کو پروموٹ کریں، کیونکہ آزاد قومیں اپنی زبان پہ، اپنے رسم و رواج پہ، اپنی ثقافت پہ، اپنی تہذیب سے ہی جانی جاتی ہیں، اپنی تہذیب سے ہی پہچانی جاتی ہیں۔ کسی دوسرے کی زبان، کسی دوسرے کے رسم و رواج، کسی دوسرے کی
قوم کی ثقافت اگر آپ اپنے اوپر حاوی کریں گے تو آپ آزاد قوم نہیں بلکہ غلام قومیں کہلاتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں اس سبق کو آپ نے بہت اچھے سے سمجھا ہوگا۔ میں کوشش کی اپنی طرف سے ہر ایک پہلو کو، ہر ایک چیز کو آپ کو مکمل طور پہ مکمل وضاحت کے ساتھ سمجھاؤں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے سبق میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پہ اپنا خاص فضل اور کرم کرے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔